15 minutes or 10 minutes? Good evening. Please have a seat. Your Holiness, I have a couple of questions. Yes. I'm not sure. Firstly, why do you think your community is still persecuted in Pakistan? Pardon? Why do you think your community is still persecuted in Pakistan when you don't seem to pose a threat? Why do I think we are being persecuted in Pakistan? Yes. When? And secondly, when British politicians raise the issue with the Pakistani government or officials, do you think does it make any difference? Does Britain make any difference to this persecution? Do you think the British government is ruling Pakistan? No. But when an MP or something says... Yes, they have been doing they're quite generous to us, that they have been favoring us by requesting the Pakistani government. But this is a matter of now, at present Pakistan is in the hands of extremist mullahs. And these mullahs they don't have their political value, but they have their nation's value, their street value. The pulpit of the mosque is in their hands. So they can incite the public whenever they like, with all the wrong things they want. So this is the fear of the politicians, and because of that, because there's, for this I will have to explain you the difference between us and the other Muslim sects. And because of this, they are against us. They have enacted a law in 1974 against us by excluding us from the Muslim community. But that is only for the purpose of law and constitution. So I don't think any government will ever dare to repeal this law. So as long as this law is there, these mullahs have a license to do whatever they like to us, right? So, and it is in the hands of God, what we believe, not in the hands of any government. Next to do is Croydon TV. Croydon TV? Croydon TV. There is a TV in Croydon? Yes, on the internet. Do you ever feel overwhelmed by the responsibility of being head of the Ahmadiyya Muslim community? Always. Oh. I cannot give you single out any day where I'm not overwhelmed. Right? She knows us very well. She's our lawyer. Your Holiness, you spoke about injustice in the world, and you painted a very bleak picture of what's happening in the world right now. Given that some say I gave a very bleak and pessimistic picture. Some say which was very thought-provoking and inspiring. It is extremely inspiring. But my question is, given that there is a lot of injustice in the world, where do we start to try and turn it round? From us, from yourself. This is why I said, are you ready to give testimony against yourself? Right? Witness against yourself? No. So when you start from yourself, you see the truth, you see the justice. Right? Right. Individuals. Then individual from the lowest level from your house, then from your area, then your town, your constituency, your country, then the world at large. Your Holiness, in a world facing war and with an Ahmadi community spread around the world,
You are from Ireland? I'm from Ireland, yes. And I'm wondering when it comes to violence, and the local Ahmadi community will respect the laws of that country and be members of the armed forces of that country. At what stage, when two countries go to war, do you tell the Ahmadis, thou shalt not kill thy brother? In other words, at what stage does the power of love succumb to the need for physical force and violence? You mean if some country attacks the other country and you believe that the Muslims should not kill the other one? Right, but I have already said, I quoted Quranic verse today even, that in such case, even if a country, no matter whether it's a Muslim or whatever, transgresses, attacks on the other country, so you should fight until and unless peace is established there. You are entitled to fight. No? You are not bound only. So Islam gives you the teachings which covers all the situations, right? Okay, I've one slight concern with that. Love for all, hatred for no one. At what stage does love... If we are trying to protect the oppressed, this is the love for him. If we are trying to stop oppression by the cruel person, that is love for him. Right? Your Holiness, what is the solution for the alienation of the Ahmadiyya sect by other Muslim organizations? What can you do to try and resolve that? It will take some time. You know, when the founder of the Ahmadiyya community claimed he was a one person and in a small town, and after some few years, this total strength was some few thousand. And during his lifetime, in 1908, we were almost 500,000, right? And that was only mostly in Indo-Pakistan continent. Now we are in 202 countries of the world and in millions. So this is how we are multiplying. Hope one day, when we are in majority, everything will be okay. So we have to show patience, and we are doing it by preaching and winning the hearts of others. Right? Thank you. She is doing a document about Ahmadiyya persecution, especially people who are migrating, leaving Pakistan because of their persecution. Where are you from originally? I'm born and raised in Denmark, but I am from Pakistan. From Pakistan. What I would like to know is that a lot So of... you know the Pakistani psyche. Yes, I do. So a little bit. most of the question can be answered by yourself. That is true. But what I'm interested in knowing is that a lot of Ahmadis who come from Pakistan find a home in Britain. Do you fear that they Not only might... in Britain, but they have been all going over the to world. even to European countries, other European countries, Britain, to America, North America, to South America. Even now, they have some of them have started going to Africa and West African countries. But specifically in the UK, do you fear that they might face Because the same... they think that I am here, that their leader is here, so they should come under the protection of their leadership. And but what I'm wondering is that But, do you fear that they might face the same form of discrimination in the UK from the wider Muslim community? As long as the law of law prevails here and is being practiced here, I don't think they will be. But whenever the injustice starts, they will face. Yes. Injustice, whenever the injustice starts, they will face.
Thank you very much. Assalamu alaikum, Your Holiness. Islam. I have two questions. The first is, I've read that the Ahmadiyya sect is the fastest growing sect in Islam. What is so attractive about Ahmadiyya that people are converting to it? And have you got any figures on how many people in the UK are becoming Ahmadiyya every year? Yes, the figures of those who are very well attached to the community is almost 28,000, 29,000, yes. But I cannot give you the overall figure of the whole world. Some places the organizational setup is not very well established, so they cannot have the figures. But we are in millions, all across the world, all over the world. Why people are accepting it is that we are spreading the message of true Islam. We are interpreting the true teachings of the Holy Quran. We are we claim that what we are teaching, what we are preaching is the actual original teaching of Islam, which was practiced and preached by the Holy Prophet of Islam. So when the people see something good in us, they come accept. Yeah? That is the heart in the hands of Allah, not in anybody's hand. So when they are satisfied, they come and join us, right? Our message is always that even there are so many cases where people come to join us, but we still say, no, you still do some more research, get yourself satisfied, then come and join. Because there should not be any hurried action taken by you. Right? Okay? Okay. Right. So final question. Final question. Where are you from anyway? I'm from London. From London, which you are presenting which media? I'm a freelancer. Freelancer. Different national papers. Freelancer. Yeah. So my final question is, recently same-sex marriage has been passed in Parliament. I was wondering. I have spoken against it already because Quran says it is illegal. Okay. It is you see, it is against the nature of the person. Yeah? If it is permitted and everybody is going to have same-sex marriage, after some few years, the humankind will vanish from the face of the earth. Okay. Sorry. लॉर्ड शेख साहब कहाँ के हैं? ये वालिद अमृतसर के थे। अच्छा अच्छा। लेकिन पैदाइश नहीं हुई। अच्छा अच्छा। रूट्स तो अमृतसर में है ना आपकी? रूट्स अमृतसर। चल हमारे इलाके कनेक्शन अमृतसर से बहुत पुरानी है। मेरे एक फोर फादर्स वो महाराजा रंजीत सिंह के वज़ीर थे। दिस इज़ व्हाई आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ बुक ऑन महाराजा रंजीत सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, क्या हाल है सबका? अच्छा, मैं तो पिछले 4 साल 5 साल से शोर मचा रहा हूँ। आप लोग तो कह रहा हूँ कि देख लें, वक्त लगता है। आपके ख्याल में कितना अर्सा और चाहिए? जी क्या बता, देखें ना, दुआ तो हमारी ये ना हो, यही दुआ होनी चाहिए ना हो। तो दूसरी जंग थी 1931-32 में हसार शुरू हुए थे, 39 में जाके शुरू हुई थी, 7-8 साल बाद। लेकिन अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। अगर इस्लाह की तरफ दुनिया माइल हो जाती है तो फिर भी ये नहीं कि दुनिया की इस्लाह हो जाए, इस्लाह की तरफ माइल ही हो जाए तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला बदल सकता है, और क्या तकदीर चलनी है अल्लाह की उस बेहतर जानता है। लेकिन आसार तो हर शख्स जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, हर अक्लमंद आदमी जो देख रहा है, वो उसको नज़र आ रहे हैं आसार? नहीं आ रहा है?
نہیں آ تو رہے ہیں، لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو 2 ورلڈ وارز میں ڈیواسٹیشن ہوئی ہے، اس مرتبہ اگر ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہوگی. ایک ظاہر وہ ہے، نیوکلیئر ہے. ایک ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس، پہلے تو امریکہ کے پاس تھا ایٹم بم، اس نے 2 ایٹم بم گرائے تو 6 لاکھ بندہ مار دیا. 6 لاکھ ہی مارا تھا نا؟ زیادہ تھے، ہاں زیادہ تھے. نہیں، ایک شہر میں ناگاساکی میں، ناگاساکی اور ہیروشیما اور ناگاساکی ہاں، دونوں میں. اور کنونشنل وار تھی زیادہ تر. 70 ملین لوگ مر گئے. اب کوریا کہتا ہے میں ماروں گا ایٹم بم افریقہ پہ، ہیں. چین جاپان کہتے ہیں، چین جاپان کے پاس تو خیر نہیں ہے، چین اپنی مارتا ہے. جو پاکستان انڈیا کے اپنے مسائل ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں. پاکستان کے پاس بھی، پاکستان کے پاس بھی ماشاء اللہ سے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کے اپنے دونوں کے پاس ہیں. اور پھر اسی طرح ایران کے متعلق بھی کہا جاتا ہے، وہ انکار کرتے ہیں. اسرائیل، یہ ویسٹرن ملک، تو جب یہ ان کے الائز جب مر رہے ہوں گے تو پھر استعمال کریں گے. جاپان کی جب سارے ایشیا کے اوپر ہی اس کے حملے ہو رہے تھے نا، جو امریکہ نے دور سے آگے، امریکہ پہ تو نہیں کیا تھا جاپان کرنے کچھ. جی آپ اس کا حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ ویسے تو آپ نے تقریر میں کہا ہے کہ بھائی پیس اور وہ دوبارہ تقریر دہراتا ہوں میں حال تو بتا دیا میں نے. انصاف، مسلمان تو اللہ کو پہچان لیں، کم از کم انصاف پہ قائم ہو جائیں. اصل مسلم اپنے ملکوں میں کون سا انصاف ہے؟ یہ جو مصر میں ہوا یا ہو رہا ہے، یا لیبیا میں جو ہوا یا ہو رہا ہے، اب قذافی صاحب کو مارنے کے بعد ٹھیک ہے اس نے بڑے ظلم کیے، لیکن اس پہ بھی ظلم نہیں کیا کہ جا کے کھوہ میں سے نکال کے مارا اس کو. صدام کے اوپر کیا ہوا، اس کے اوپر کہہ دیا نا امریکن نے کیا اس کے ساتھ، یہاں تو مسلمانوں نے کیا. مطلب ایک حد ہوتی ہے کسی بھی ظلم کی. اور پھر اب کیا ہے، وہاں کوئی حکومت تو نہیں ہے. لیبیا میں بھی ٹرائبل حکومتیں بنی ہوئی ہیں. مصر میں انقلاب آیا، آ گئی، اب دوبارہ اس کے خلاف بھی دوبارہ اب شروع ہو گیا فساد اور جھگڑے. اب یہ مر رہے ہیں. سیریا والے گورنمنٹ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں. تو ترکی انوالو اس میں ہو رہا ہے، لبنان انوالو ہو رہا ہے. تو یہ جارڈن بھی کچھ حد تک ہونے والا ہے. آپ کا کیا موقف ہے کہ اسلامی ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تسلیم کرنا ہے تو کچھ شرطوں پہ کرنا ہے. اگر بٹھا دیا اس میں بن گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل کو آپ اس نقشے سے ہٹا دیں گے؟ ناممکن ہے. تو مشکل ناممکن ہے. ناممکن ہے. جو قرآن کریم نے تعلیم دی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہودیوں کا ملک بسے گا دوبارہ. ٹھیک. اور اگر انہوں نے ظلم نہ کیا تو وہ قائم رہیں گے، ظلم کیا تو وہ لوگ ختم ہو جائیں گے. اگر یہودی اپنے فلسطینیوں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتے اور اسی طرح اپنی انکروچمنٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. کس طرح ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، خدا تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے. لیکن اگر وہ رک جاتے ہیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق دے دیتے ہیں جو ان کا حق ہے، تو میں تو مختلف طریقوں سے آپ کے یہاں مسلمان ایم پی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس کے ویلز کے، وہ کہتے ہیں میں ملا اتفاق سے چند دن پہلے وہ مجھے ملے تھے. میں کہا جا کے پرائم منسٹر کو اسرائیل کے کہ تم جو ظلم کر رہے ہو نا، یہ ظلم تمہیں لے بیٹھے گا، فلسطینیوں میں ظلم نہ کرو. کہتے ہیں میں تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ اس نے سن لیا آرام سے، اور کہتا میں نہیں کروں گا کچھ. اب اوباما آیا، اس نے بھی یہی بیان دیا، وہاں فلسطینیوں کی سائڈ لی ہے نا. تو جہاں جہاں فلسطینیوں کے ساتھ ان کی حکومت ایک بن گئی ہے، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اسرائیل کو، اور جو اسرائیل کو شروع میں علاقہ دیا تھا وہیں رہنا پڑے گا، اپنے آپ کو محدود کرنا پڑے گا. نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی چلتی ہے. یہ چیزیں انسانی عقل سے ماورا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر چلتی ہے تو میرا تو اس پہ ایمان ہے. پاکستان کے حوالے سے بات ہوگی آپ سے، اس کے بعد باقی میرے ساتھی موجود ہیں.
پاکستان میں جو صورتحال آپ دیکھ رہے ان ہیں کو کچھ نہیں کہنے دینا آپ نے. ان کو بس میرے بعد اس کے بعد یہی کہیں گے. کیا اس کو وقت ختم ہو جائے گا, میرے خیال ان کو دے دیں. چلے پہلے دے لیں کہ پاکستان کے حوالے سے آپ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کا خیال؟ انصاف ہو رہا ہے؟ انصاف اگر ہو رہا ہوتا تو میں سوال ہی تو طریقے انصاف والی بیٹھی ہیں نا, ان سے پوچھیں انصاف ہو رہا ہے؟ حضور صاحب آپ کی اسپیچ سنی, بہت یو ہیو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کی اسپیچ سنی, ایسے لگ رہا تھا کہ آپ نے ساری دنیا کا نقشہ اپنی اسپیچ میں بیان کر دیا. بیان کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں, آپ نے پورا سیناریو جب پیش کیا, اگر جس کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کیٹاسٹروفی از راؤنڈ دا کارنر. میرا کوشچن یہ ہے کہ ان دس ایور شرنکنگ ورلڈ, جہاں ٹریڈ, ٹورزم, ہوائی جہاز بن گئے ہیں, پیپل آر ٹریولنگ فرام ون پلیس ٹو ادر, دنیا اکٹھی ہو رہی ہے, فاصلے کم ہو رہے ہیں, ان کنٹری میں ڈو وی ہیو اے رول آف اسٹیٹ ٹو انفورس ریلیجن, or should the country should be secular and democratic so that everyone is equal in a country? Because I believe, I was born in Pakistan, then rejected on the basis of religion, moved to India. And in India, as you know, majority Hindu community, they are secular and democratic. Because I believe no country can ever progress while systematically discriminating against a section of her own population. People are Pakistani first, then they can be anything. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دس ورلڈ جہاں ڈیموکریسی آئے, جہاں رول آف لا آئے, پیپل شوڈ بی گیون ایکول رائٹ آن دا بیسس آف بینگ سٹیزن آف دیٹ کنٹری رادر دین لیبلز آف پیپل؟ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرما دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. کر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے کر رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ بھی تو بھگت رہے ہیں. قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, کیا کہا تھا؟ اور پاکستانی ہندو رہے گا, مسلم رہے گا, عیسائی رہے گا. جہاں تک اسٹیٹ کا سوال ہے سارے شہری ہیں, وہاں اس میں آ کے مذہب کا دخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو قائد اعظم کو پتہ تھا نا, تبھی تو بنا دیا ملک. ٹھیک ہے, وہ کل ایک پولیٹیشین کا بیان تھا کہ اگر قائد اعظم زندہ رہتے, شاید آسما جہانگیر کا بیان تھا کہ قائد اعظم اگر زندہ رہتے تو انہوں نے ان کو بھی کافر بنا کے تو مار دینا تھا. ہاں, تو یہ تو دنیا میں قانون کی بالادستی ہوگی, انصاف کی بالادستی ہوگی تو سب کچھ ہوگا. اور یہ انصاف کہیں بھی نہیں ہے. یہاں بھی جو قانون ہے ایک حد تک بڑا اچھا ہے قانون ہے کہ ہر ایک کو رائٹ دیتا ہے, لیکن جہاں سوال آ جاتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا, وہاں انصاف کوئی نہیں کرتے یہ لوگ بھی. یہاں پھر بھی انہوں نے لا بنا رکھے ہیں ٹو اسٹاپ پیپل فرام بینگ ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ بیس آف ریس, ریلیجن اور کلر. وہی نا, ابھی تک تو ہے لا کی پابندی ہو رہی ہے. ابھی مجھے وہاں اوپر سے کسی نے سوال کیا تھا, میں کہا جہاں جب تک یہ لا کے پابند ہوتے رہیں گے اس وقت تک تو ٹھیک ہے. جہاں یہاں بھی کسی وقت ان کو بھی ایسے لوگ ملنے شروع ہو گئے جو انصاف پسند نہیں ہیں اور ایماندار نہیں ہیں, تو یہاں بھی اب مسلمانوں کی گردنیں کٹنی شروع ہو جائیں گی. By that time people like Lord Sheikh will be in the making sure we will be in parliament, we'll make. پتہ نہیں ان کی آگے نسلیں اس وقت ہوں گی یا کون ہوگا. السلام علیکم, آصف ڈار فرام ڈیلی جنگ. آپ کی اسپیچ ماشاء اللہ بہت اچھی تھی. پچھلے سال بھی اسی حوالے سے آپ نے بات کی تھی اور میں یہاں پہ موجود تھا. آج آپ نے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے جو مثالیں دی ہیں وہ ایک بڑی مثالیں ہیں کہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے. لیکن جو یہاں کے تجزیہ نگار یا دنیا بھر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان نیوکلیئر, کیونکہ ان دونوں کنٹریز کے پاس اس طرح تجربہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو بیچ میں
ایک ہی دیکھیں جی، انڈیا پاکستان کے ایٹم بم کے لڑکی جنگ کے شور میں چاہتے رہے ہیں نا، تو امریکہ نے، یورپ نے اپنے نیوکلیئر وار ڈیفینسو سسٹم کو ری انفورس نہیں کیا. کوریا کی باتیں چل رہی ہیں تو امریکہ نے ری انفورس کرنا شروع کر دی ہے. خطرہ کس سے ہے؟ جی میں صرف جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، کوریا سے بھی ہے، لیکن خطے میں یہاں پہ ہمارا خطے میں میں تو یہی عرض کیا تھا آج بھی کہ خطے سے شروع ہوگی بات اور ملک میں پھیل جائے گی، دنیا میں پھیل جائے گی. یہاں کی جو دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، 2 چھوٹے چھوٹے ملکوں سے شروع ہوئی تھی، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا نا. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ یہ بات انڈیا اور پاکستان کو آپ اپنی جو کی نوٹ اسپیچ ہے اس میں بھی اگر ذکر کرتے تو یہ یہاں کے جو کنٹریز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلتا کہ اس میں ان کو تو پتہ تو ہے ساری چیزوں کا. میں پچھلے سال بتا چکا ہوں، لکھ چکا ہوں. میں تو اپنے خط جو لکھا تھا کیمرون صاحب کو، اوباما صاحب کو، فرانس کے صدر کو، سب کو میں لکھ چکا ہوں. یہ چیزیں ایشیا سے بھی شروع ہوں گی اور ان ملکوں کو بھی نظر رکھنا چاہیے، تم لوگوں کو انصاف بھی کرنا چاہیے. تھینک یو. یہ میں پچھلے 10 سال سے ان کو بتا رہا ہوں. آج تو میں نے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے اس کو مزید وسیع کیا تھوڑا سا. جی، مشتاق لاشاری، تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی، جو پیس، جسٹس، ٹالرنس کے لیے کام کر رہی ہے. اللہ کرے کامیاب ہو جائے. آپ کی پوری تقریر کا بھی محور یہی تھا. ہم نے یہ شروع کی تھی، ویسے آج میں بتا رہا ہوں یوزلی ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے. جس دن امریکن جہازوں نے برطانیہ کے اڈوں سے اڑ کے لیبیا پہ حملہ کیا تھا 10 اپریل 1986 کو، ہم نے امریکن ایمبیسی کے سامنے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. ایک چھوٹے ملک کے ایک بڑا ملک جو ہے اس کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر وہ ایک لیکن اس میں اس وقت تو بچ گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمسائے مسلمان ملکوں نے خود دعوت دے کے بلا لیا. ہم نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے. ظاہر آواز بڑی چھوٹی ہے اور اس کی اتنی نہیں، لیکن پھر بھی ہم اٹھاتے ہیں. بہرحال یہ آواز اٹھنی تو چاہیے، جہاں سے بھی اٹھے. بالکل اٹھاتے ہیں جی. اور ہم اس کو ہماری آواز بھی کون سی ہر جگہ پہنچتی ہے. جہاں تک یہ لوگ بڑا کہہ کے ایم پیز اور ایم ای پیز وغیرہ ملیں گے، آپ کو کہیں گے بڑی اچھی باتیں کی آپ نے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جا کے وہاں کریں گے؟ کچھ کبھی نہیں کریں گے. نہیں، میں اب بڑا ایک فنکشن کر رہا ہوں. آئی ہوپ یو ول سپورٹ. بڑا یو این او میں جا کے کریں گے. چودھری صاحب سپورٹ کریں. نہیں سر، لندن میں کریں گے 9 جون کو، جس میں میں تمام ٹریڈ یونین کو بلا رہا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں کہ واٹ از دا رول آف ٹریڈ یونین ان ورلڈ پیس. تو آئی ہوپ کہ سم باڈی فرام یو، آئی تھنک چودھری صاحب ول بی ڈیفینیٹلی ریپرزینٹنگ، لیکن مینی مور ول ریپرزینٹ اٹ، جس میں یہاں یو کے کی ٹریڈ یونین کو اکٹھا کر رہا ہوں. لیکن میرا سوال آپ سے بالکل ڈفرینٹ ہے، ہٹ کے آپ کی تقریر سے بھی اور آپ کے سارے سے. آپ ایک مذہب کے پرچار ہیں، مسلم ہیں، میں بھی مسلم ہوں، چونکہ میں بائی برتھ پیدا ہوا تھا چنیوٹ میں ایک مسلمان گھرانے میں، لیکن اب میں ہیومنسٹ ہو گیا ہوں کافی حد تک. آپ نہیں سمجھتے کہ جو مذہب ہے یہ بنیادی طور پہ ڈیوائڈ کرتا ہے، یونائٹ نہیں کرتا؟ یہ میرا سوال. مذہب ہے ڈیوائڈ کرتا ہے اس لیے کہ مذہب کو بھول گئے ہیں لوگ. ہیں کون سا مذہب ہے جس نے آ کے یہ کہا ہو کہ میرے نام ماننے والے کو مارو، قتل کرو؟ ہیں عیسائیت بھی یہی کہتی ہے نا کہ اگر ایک منہ پہ گال پہ چپیٹ مارے دوسرا بھی آگے کر دو. ٹھیک ہے، عیسائیت نے کہا مارو. یہودیوں میں تھا سختی، وہ اس لیے کہ اس وقت جو بنی اسرائیل تھے ان کو اتنا زیادہ فرعون نے دبا دیا ہوا تھا کہ موسیٰ کو حکم ملا تھا کہ تھوڑا سا مقابلہ کرنا چاہیے. اسلام نے کیا کہا آ کے؟ قرآن کریم نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ مارو؟ ہیں نہیں لکھا. تو پھر کون سا جو مذہب میں نقائص پیدا ہو گئے تھے، مختلف مذاہب میں جو نقائص پیدا ہو گئے تھے، ہندوؤں کی آپ کتاب پڑھ لیں، اس میں بھی نہیں کہیں لکھا ہوا. بدھسٹ کی تعلیم میں بھی نہیں لکھا ہوا. وہ تو اپنے آپ کو جلا رہے ہیں پروٹیسٹ کے طور پہ، بدھسٹ جو ہیں دلائی لاما کے چائنا کے ظلم کی وجہ سے. قرآن کریم نے کہا کہ یہ تعلیم بھول چکے ہو تم لوگ، یہ اصل تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم انصاف کرو، ظلم کو روکو، ظالم کو روکو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو. سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں کہ ظالم کی کس طرح مدد کریں؟
آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کو روک کے اس کی مدد کرو. قرآن کریم بھی کہتا ہے اگر دو ملک لڑ پڑیں, مسلمان ملک لڑ پڑیں, تو ہمسائے ان کی صلح کرائیں, اس پہ حملہ کریں اکٹھے ہو کے, اور اگر امن قائم ہو جائے پھر بہانے تلاش نہ کرو, پھر سینکشن نہ لگاتے پھرو کہ تم پٹرول نہیں اس کو دے سکتے, تم اتنے زیادہ بیرل پٹرول کی نہیں نکال سکتے, اس سے زیادہ تم اپنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ تو امپورٹ نہیں کروا سکتے. یہ نہیں ہے, پھر اس کو آزادی سے رہنے دو, انصاف کرو. تو مذہب تو صلح کرانے کے لیے آیا, مذہب تو لڑانے کے لیے آیا ہی نہیں. کم از کم میرا مذہب تو نہیں آیا, باقی مجھے پتہ نہیں. تھینک یو سر. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ, اور بڑا مختصر سا ہے, کہ آلدو تمام مذاہب جو ہیں وہ ایکوالٹی پہ بیسڈ ہیں, اور آپ کی اسپیچ میں بھی اس پہ بڑا تھا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام باقی فلسفے بھی جتنے ہیں وہ ایکوالٹی پہ ہیں. لیکن آج جس ورلڈ میں ہم رہتے ہیں وہ ایکوالٹی کی بجائے اکنامک سپرمیسی کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جو ورلڈ کی تھرڈ ورلڈ وار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید فزیکل نہ ہو, اکنامک وار آلریڈی شروع ہو چکی. جب مادیت میں چلے گئے دنیا, مذہب کو بھول گئے, خدا کو بھول گئے ہیں. اب یہاں مذہب نے تو کچھ نہیں کیا, اب آپ ہی اپنی بات کو خود ہی رد کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں مذہب نے جنگیں کرائیں, اب آپ کہتے ہیں کوالٹی کی بیس ہے, اور جو اکنامک سپریمیسی ہے اس نے وہ وجہ بن رہی ہے. تو پھر مذہب کا تو قصور نہ ہوا, آپ نے خود ہی اس کو رد کر دیے. ہاں, اور اسی بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوں گی بھی اسی پہ ہیں. اب یہاں یورپین جو لا مذہب ہیں, یہ اگر آپس میں لڑتے ہیں تو یہ اس بات پہ نہیں لڑتے کہ میں عیسائی ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں یا کیتھولک ہوں یا یہودی ہے کوئی یا مسلمان ہے. وہاں یہ لڑیں گے کہ تم نے بینک میں میرا اتنا پیسہ تھا, جو ان کے وائس پریزیڈنٹ اور فلاں فلاں تھے وہ اتنے بلین ڈالر نکال کے لے گئے, اپنے پروفٹ تو ملینز میں لے گئے, ہمیں کہہ دیا لاس شو ہو گیا. یہ غلط ہے. میں اس میں دو مذہب پہ لڑے ہیں, پروٹیسٹنٹ ورسز کیتھولک. آج پرانی باتیں ہو گئی نا, آج بھی آئرلینڈ میں لڑ رہے ہیں, لڑتے ہیں, لیکن اس کی وجوہات یہی ہیں. جب اکنامک کرائسس آتے ہیں تو فرسٹریشن بڑھتی ہے, پھر تو بہانے ہی ہوتے ہیں. جس طرح اس عورت کی بیچاری کی طرح جو خاوند ہر وقت ناراض رہتا تھا, تو کسی کھانا کہیں نہیں پکایا, یہ نہیں پکایا, وہ نہیں پکایا, تو ایک دن اور کوئی نہ بہانہ ملا تو آٹا گوندھ رہی تھی, تو آٹا گوندھتے ہوئے کونی ہلتی ہے, کہتے تیری کونی کیوں ہل رہی ہے. تو آپ لوگ تو پھر بہانا چاہیے نا, تو اصل فرسٹریشن ہے. سر میں پہلی دفعہ آیا ہوں, آئی ہوپ کہ فیوچر میں آتا رہوں اور آپ سے ٹھیک ہے اس طرح کی گفتگو ہوتی رہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. آمنہ بٹر, ڈاکٹر آمنہ بٹر فرام USA. سر ایک تو سوال ہے, آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ مذہب میں کوئی, جو مجھے سمجھ میں مذہب میں کوئی تفریق نہیں ہے, لائک دیر از ایکوالٹی ان ریلیجن. تو ایک کیوریاسٹی کا سوال ہے آپ سے کہ مذہب میں خاص طور پہ اسلام کو, امریکہ میں خاص طور پہ جو جینڈر ان ایکوالٹی ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, مطلب پروپیگینڈا کیا جاتا ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ دینے کے لیے. اور ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں جینڈر ایکوالٹی ہے, مگر میں آپ سے سننا چاہتی تھی کہ آپ ذرا فرما دیں تاکہ ہم تھوڑے ہمیں بہتر ٹاکنگ پوائنٹس مل جائیں. سے دیٹ دیر از جینڈر ایکوالٹی, کیا ایک ہے عورت, میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی. آئی واز ٹاکنگ آن اے ریڈیو پروگرام, ٹھیک ہے, میں وقت زیادہ ہے. کیا ایک عورت پرائم منسٹر ہو سکتی ہے, کیا ایک عورت ہیڈ آف اسٹیٹ ہو سکتی ہے اسلام میں؟ میں بتاتا ہوں کہ جہاں تک امریکہ میں یہ سوال ہے کہ اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, ہم نے وہاں بڑے پیمانے پر, وسیع پیمانے پر پیس کانفرنس اور وسلم کے سیرت النبی کے کانفرنس پہ شروع کیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا بڑا اچھا اثر ہوا ہے, بڑا امپیکٹ ہوا ہے اس کا. پچھلے سال ہم نے اس بات کو بتانے کے لیے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے, وہاں ایک بلڈ ڈرائیو کی تھی, اور کیپٹل ہل میں بھی اس کا ایک کیمپ لگایا تھا. وہاں سے 10,000 بلڈ ڈونیشن, اور اس کا نام یہ رکھا تھا مسلم فار لائف ہیں, اور بلڈ ڈونیشن دی, اور جتنے یہ تھے معذور اور خون جن کو ضرورت تھی, اور جہاں جہاں بھی جب انہوں نے کیا نا یہ 9/11 والا, اس کے اوپر ہم نے کیمپین چلائی تھی. باقی جہاں تک سوال ہے, اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد کی ذمہ داریاں ہیں, ٹھیک ہے, مختلف, اور ان ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. لیکن
جہاں ضرورت ہو وہاں ان ذمہ داریوں سے باہر نکل کے بھی ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں. اسلام کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو عورتیں جا کے مرہم پٹی وغیرہ کرتی تھیں, نرسنگ کرتی تھیں. عورتیں تھیں وہاں جنگ میں بھی حصہ لیتی رہیں. وہ حضرت عمارہ کے بارے میں ہی آتا ہے نا کہ انہوں نے علیہ وسلم کی اتنی پروٹیکشن کی, انہوں نے کہا آج مردوں سے بھی بڑھ گئی ہے عورت. ٹھیک ہے, وہ بھی تھی جو گھوڑے پہ ہر دو تلوار چلا رہی تھی. ضرورت ہو تو ہر جگہ عورت جا سکتی ہے. عورت کے جو میں سے پچھلے دنوں میں کسی نے سوال کیا, یورپین پارلیمنٹ میں گیا ہوں تو ایک جرنلسٹ نے یورپین فرانس کے تھی, میں کہ عورتوں کے رائٹس کی بات کرتے ہو, عورتوں کو طلاق کا حق اسلام نے دیا خود. تمہارے تو ابھی پچھلے چند دہائیوں میں ملا یہ حق, کچھ ڈیکٹس ہوئی ہیں نا, 50-60 سال پہلے مل رہا ہے, 1930 میں جا کے ملتا ہے. عورتوں کو رائٹ آف پراپرٹی انہیریٹنس لا رائٹ تمہیں اسلام نے دیا, تم نے تو ابھی جا کے دیا ہے 19ویں صدی میں, 20ویں صدی میں ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ایسے پیشے اختیار کرنا چاہتی ہے, ڈاکٹر بن رہی ہے یا انسانیت کی خدمت ہے, ٹیچر بن رہی ہے یا اور کسی انسانی خدمت کے لیے آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے. باقی آپ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر نہیں بن سکتی, آپ کی تو پرائم منسٹر پاکستان میں بن کے رہی ہے عورت. وہ تو کہہ رہا بے نظیر بھٹو کو بھول گئے ہو اور خالدہ ضیاء کو بنگلہ دیش میں بھول گئے ہو. دیکھیں بے نظیر پاکستان میں, خالدہ ضیاء بنگلہ دیش میں ہیں, حسینہ واجد. اسلام میں نے تقسیم کیا ہوا ہے, یہ اسلام کی حکومتیں تو یہاں ہے نہیں. اسلام کہتا ہے کہ عورت کا جو اصل فرض ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرے. آن صلی اللہ نے فرمایا جس کے ہاں 3 بچیاں پیدا ہوئیں, لڑکیاں پیدا ہوئیں, ان کی اس نے اچھی تعلیم تربیت کی, اچھی تعلیم دی, اس کو پڑھایا لکھایا, وہ ایک ہنرمند شہری بنا دیا اس کو, اس نے اس کے لیے جنت ہے. کیا کس لیے؟ اس لیے کہ عورت کا جو فرض ہے تربیت کا وہ عورت کے ہاتھ سے نکل کے جو جنریشن آگے آ رہی ہے اس نے ملک کو رول کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر عورت رہے کام کرتی سارا دن, مرد بھی اپنے کام پہ چلا گیا, امریکہ میں آپ رہتی ہیں, کہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے, ہیں عورت بھی کام کر رہی ہے, مرد بھی کام کر رہا ہے, بچے اسکول سے آئے ہیں اسکول میں تو ان کو شاید ان کو ایک سینڈوچ کھا لیا, شام کو آئیں گے پھر ان کو سینڈوچ ملے گا, یا اگر تھکے ہوئے ہیں تو وہ فریج سے نکالیں گے جوس کا ڈبہ اور ایک گلاس پی لیں گے یا 2 بسکٹ کھا لیں گے اور سو جائیں گے اور کہیں گے ہماری ماما نے کیا مذاق بنایا ہوا کہ ہمیں پوچھتی نہیں. ویکینڈ پہ آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. یہ انگریز تو پھر کو وقت دے دیتے ہیں نا, ہماری جو ایشین نیچر ہے نا وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. پھر بچے اگنور ہوتے ہیں, پھر بچے اس سوسائٹی میں پڑھتے ہیں, وہاں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو فکر پیدا ہوتی ہے ہو اب تو بچے بگڑ گئے, کیا کریں. کیوں, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے. تو بس پھر اس لیے عورت کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ بنا لیں, پھر مرد کو کہیں کہ تم گھر میں روٹی پکاؤ اور بچے سنبھالو. السلام علیکم. ہم سب لوگ آلموسٹ سب پاکستان سے آئے نہیں یہاں پر روزی رزق کے لیے. اچھا, اب جب پاکستان کے حالات یہاں سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے, چاہے وہ احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو یا عیسائیوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ ہو. آج کل ہر ایک ہندوؤں کے ساتھ کا سوال نہیں, آج کل تو ہر شخص کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک مسلمان بھی جو سرکاری اعلان کے مطابق, تعریف کے مطابق جو مسلمان کہتا ہے, وہ جس کو جو مولوی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے عام طور پہ, اس مولوی کے پیچھے جس نے گلی میں اور سڑک پہ اوپر فتنہ پھیلایا ہوا ہے, وہ بھی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں گھر واپس آؤں گا محفوظ کہ نہیں. تو ہر کوئی مسلمان یا ہندو یا عیسائی کا سوال نہیں ہے, مسلمانوں ہو یا کوئی بھی ہو, ہر ایک کی زندگی خطرے میں پاکستان میں ہے. ہاں, لیکن بعضوں سے مساوات نہیں ہے نا. احمدیوں کو ایک پاکستانی کسی سے مارتے ہیں, ایک احمدی کسی سے مارتے ہیں, اس لیے مساوات نہیں ہے. اچھا جی, 5 منٹ ہیں, 5 منٹ میں حضور اگر جان کی مان پاؤں تو کچھ ذاتی قسم میرے پاس تو کوئی حکومت نہیں, میں ذاتی قسم کے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی فرمائیں. یہ بات تو دل چاہتا ہے سیریا کی کریں, پوسٹ وار عراق کی کریں, عرب سپرنگ کی کریں کہ واٹ آر دا کازز
what are the solutions. لیکن یہ سب پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں. نہ تو آپ پولیٹیشین ہیں نہ میں پولیٹیشین. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مذہبی رہنما ہیں, میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں. تو سر لیٹ اس ٹاک اباؤٹ اسپریچول تھنگس. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اخباروں میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں, میٹرو میں, ایوننگ اسٹار میں, یہ وہ لکھا ہوتا ہے سائیکک, دوز پیپل ہو کین کال دی ڈپارٹڈ سولس. اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری ماں سے, تمہاری ماں سے بات کرا دیتا ہوں, تمہارے باپ سے بات کراتا ہوں, تمہاری. تو واٹ از آور بلیف ایز مسلمز اینڈ واٹ از یور گائیڈنس آن دس؟ یہ بات سچی ہے, حرام ہے, کفر ہے یا صحیح ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 از اے ویری پرسنل کویشچن. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر, یو ڈونٹ ہیو ٹو. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو اباؤٹ یور ڈریمس. So let us take the first question first, and then I will come to your dream and to what extent they can be true. Anyway, you got the gist of it. بات یہ ہے جی حکم کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم کرا دیتے ہیں, روحوں کو بلا کرا دیتے ہیں. مجھے تو اس کا تجربہ نہیں, لیکن میرے جو پہلے تھے خلیفہ چوتھے مرزا طاہر احمد صاحب, انہوں نے بلکہ دوسرے خلیفہ نے ایک دفعہ اسی طرح ان سے ملا تو انہوں نے کہا میں بلا دیتا ہوں روحوں کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ. میں نے کہا دل میں سوچیں کس روح کو بلانا ہے. انہوں نے کہا بلائیں. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روح بلاتا ہوں, دیکھتا ہوں. ہمارے لیے تو وہی مسلمان کے لیے ہے نا سب سے بڑا چیز کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, حاضر ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا تو ان سے کہو سورہ فاتحہ کا کہا کہ وہ سنائے مجھے, میں سننے کو دل چاہ رہا ہے. کیونکہ وہ تو عیسائی تھا. کہتے ہیں مجھے نہیں آتی. نہیں, یہ سچی بات ہے, واقعی میں ہو سکتے ہیں یا ایسی؟ میں نے بتا دیا نا یہ بتا تو آپ نے دیا, لیکن ہمیں جانا چاہیے ان چیزوں میں یا نہیں جانا چاہیے؟ یہ فضولیات ہیں, فضولیات ہیں. باقی خدا تعالیٰ نے آپ کو خود دکھانا ہوگا, کبھی خوابوں میں دکھاتے ہیں. آپ سائیکاٹرسٹ ہیں, آپ لوگ ہی کہتے ہیں بعض دفعہ کہ ایک انسان کو اگر ایک رات میں 3 سے 5 خوابیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ یاد رہتی ہیں, کچھ بھول جاتے ہیں آپ. بالکل صحیح. جو یاد رکھنے والی ہیں, جو صحیح خوابیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ یاد بھی رہ جاتی ہیں. سر آپ کی آخری لاسٹ ڈریم کیا تھی؟ یہ اگر نہیں بتانا چاہتے آپ کی مرضی. یہ تو ذاتی سوال ہے. السلام علیکم, میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے, آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں, انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم, یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریقے کے ساتھ. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے, ایک دفعہ وہ آئے گا, ایک دفعہ وہ آئے گا. آپ کے اخبار میں چھپا تھا. یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیڈر کے بقول. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے. اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے. ٹھیک, ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم, یہ نان مسلم ہیں, اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لاء کا 74 کے لاء کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم, ناٹ مسلمس, نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف, جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا, اور آپ نے پوچھا ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا
ہیڈ تھا, ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں, ہمیں اب نئے الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ بڑے انصاف پسند ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے, اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. نے کہا نہیں, آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے, رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں, آپ کی آواز ہم سنیں گے, دیکھیں گے کچھ ہے بھی, تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتہ, بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا, انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہیں. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے, کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. Your Holiness, I think firstly I'd like to commend you on the excellent speech you made today. Jazakallah. And you covered a number of issues. And as I said to you after your speech, that you were talking from the heart, and I commend you for making such an excellent speech. Shukriya. Now, here in this country, the total population Muslim is about 2.6 million. And what you have said was music to my ear, stressing the importance of education, very, very important. You talked about peace, you talked about harmony, and you talked about humility, which is very, very important. میرے والد صاحب کہتے ہیں جدوں درخت نوں پھل لگدا ہے اودی ٹینگڑی نیچے چلی جاندی ہے. And I have read your works, and obviously you talk about humility. And you talk about empowerment of this lady, we talked about empowerment of women and engagement with the young. Acha. Now what I try to do in this country is to build harmony, and Rami Ranger Sahib and I are involved in preaching harmony. I'm not talking about harmony amongst the Abrahamic religion, but a harmony amongst the Muslims. The Sikhs, for example, the Golden Temple Foundation was laid by Mian Mir in the writings of Sheikh Farid. And of course, if you look at similarity between Islam and Hinduism, there are so many similarities. The problem I'd like to issue, I think we must talk about, is a question of terrorism and extremism, which is prevalent in this country and worldwide. And what I'm going to ask you, Your Holiness, obviously it is a problem. It's affecting this country, and of course some of it is coming over from other countries as well. We got problems in North Africa, we got problems, you referred to problems in Syria. And wherever I can, I try to say about the Muslim perspective, for example. You know, I mean, I was talking about what Surat Nisa says about inheritance of properties, about forced marriages, about rape should not be used as a weapon of war. But the point I'd like to raise with you, Your Holiness, is this question of the young. How do we get this message across to the young about Islam, following the true message of Islam? For example, Islam forbids suicide bombing, for example. It's written in the Quran, you kill one person, you kill the whole humanity. You save one person, you save the whole humanity. What is your suggestion about tackling this problem of extremism and terrorism? That's the question I'd like to ask you, sir. یہ تو ان کو سوال میں نے بتا دیا کہ گھر بیٹھے عورت تربیت کرے ماں بچوں کی اور ایسی جنریشن نکالے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ چینج لے آئیں گے. یہ تو سارے ماحول میں بیٹھ کے بچے جو سیکھ رہے ہیں وہی ہے نا. تو اپنے بچوں کو, ماں باپ کو وقت دینا چاہیے بچوں کو, ان سے اٹیچ کریں, ان کو بتائیں اپنی ٹریڈیشنز, بتائیں اپنی کیا آپ کے ٹریڈیشنز ہیں, کیا آپ کی تعلیم ہے, کیا ٹیچنگ ہے, کیا انسانیت ہے. اور یہ جو ساری کچھ ہو رہا ہے یہ فرسٹریشن کے لیے ہو رہا ہے, فرسٹریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. ایک انگریز ہے بچہ, وہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ اس کو بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. گھر میں اس کو پتہ ہے, یہ ہو سکتا ہے وہ سنگل پیرنٹ کا بچے ہوں اکثر جو انگریز مسلمان ہو جاتے ہیں. گھر میں کچھ ملا نہیں ان کو سکون,
یہاں آتے ہیں, یہاں ان کو بڑا اوبھگت ہوتی ہے اور اس کو ایسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, اس کو مسمرائز ہی کر دیا جاتا ہے ایک لحاظ سے, پھر اس کو پاکستان بھیج دیتے ہیں. اب یہاں جو 3-4 لڑکے پکڑے ہیں, تصویریں آ رہی تھیں, ان میں ایک انگریز تھا, وہاں سے ٹریننگ لے کے آیا کہ یہاں جی ٹیررسٹ اٹیک کرنا تھا. تو یہ چیزیں تو بڑا لمبا عرصہ چاہتی ہیں تربیت کے لیے. تو ہم اسی لیے تو کوشش کرتے ہیں جماعت میں, اس لیے بچوں کے لیول پہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے تاکہ تربیت ہو. اس کے باوجود کئی بگڑ جاتے ہیں. نوجوانوں کے لیول پہ تربیت کے لیے آرگنائزیشن بنائی ہے اس لیے کہ اٹیچمنٹ رہے کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ, کچھ ان کی فرسٹریشنز کس طرح دور کی جا سکتی ہیں, کس طرح ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ایک پورے آپ کے ماحول کو ایک مہم چلا کے, ایک کمپین کر کے اس کو ایک اس طرح لانا ہوگا, اسلام کی اصل خوبصورت تصویر کو بتانا ہوگا, سامنے رکھنا ہوگا. ابھی تو اسلام یہی ہے نا کہ آپ گھر میں تو لوگ کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا صحیح طرح, اس لیے وہ مسجد میں بھیج دیتے ہیں قرآن پڑھ کے آؤ. اور وہ جو غریب ہے, جو غریب ملک ہیں ہمارے, وہ تو اس طرح ہی ہے نا, وہ کہتے ہیں چلو روٹی کا خرچہ کم ہوگا, اس کو مدرسے بھیج دو. اس لیے لاکھوں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. اور وہ مدرسے والے اپنے ان کے بیسٹ انٹرسٹ ہیں. کسی نے لکھا تھا نا کہ جتنے بڑے مولوی ہیں ان کے اپنے بچے کیوں نہیں سوئسائڈ بام میں حصہ لیتے, یہ غریبوں کے بچے کیوں سارے شامل ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کی جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے گھروں میں صحیح طرح نہیں پلتے, وہ بھیج دیتے ہیں, وہ پھر ان کے ساتھ مولوی جس طرح مرضی سلوک کرے. تو یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. ایک تو ایک مہم کی صورت میں سارے معاشرے کو, ساری سوسائٹی کو چلانا ہوگا. 2.6 ملین جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان بن کے رہنا ہوگا نا, پھر ہی چینج آئے گا نا. بڑی امپورٹنٹ ہے. اب گھر میں دیکھ لیں, اب خود اس کا تجربہ ہوگا. یہ کئی لوگ بتا چکے ہیں ہمارے کہ جی انہوں نے آزادی اپنے بچے کو دی, وہ گو کہ اس میں ایک ایکسٹریم تک نہیں بھی بچے گئے, لیکن ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی شادی بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے, یہ کام بھی اپنی مرضی سے کریں گے, اور اس کی وجہ سے لمبا عرصہ چلا جاتا ہے. پھر پیرنٹس جو ہیں متاثر ہوتے ہیں. اس سوسائٹی میں رہ کے تو اپنے ٹریڈیشنز کو بچانا بھی ایک ضروری ہے. اور صرف ٹریڈیشنز نہیں, تعلیم کو. اور تعلیم تو خود جب تک آئے گی نہیں والدین کو, پیرنٹس کو, اس وقت تک بچے کو کیا سکھائیں گے. تو یہ مسلمان ہونا تو کوئی کرائٹیریا نہیں نا ہے. اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ کتنے کوشش سے اپنے بچوں میں اسلام کو, صحیح اسلام کو پھیلا رہے ہیں. وہ اسلام نہیں, اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, یہ کہتے ہیں قتل کر دو. اپنی مثال دی, ایک شخص کا قتل انسانیت کا قتل ہے. تو یہ تو دوسرا یہ پرابلم ہے مسلمان کمیونٹی کا کہ نمبر آف مسلم جو جیلوں میں ہے بہت ہائی پاپولیشن اس ملک میں. جی دیکھو کم از کم 10-12 ہزار مسلمان جیل میں. یہ ٹیررزم ایکٹیویٹی کے لیے نہیں ہے, وہ جو چوری کرنا, فراڈ کھیلنا, کرمنل جتنے ہیں, وہ مجھے بہت کنسرن کرتی ہے اس بات. میں ایک بتا دیتا ہوں, یہ ہمارے صاحب وہاب آدم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گھانا کے امیر جماعت احمدیہ ہیں, پاکستان میں پڑھے ہیں, اردو بھی بڑی اچھی بولتے ہیں, اس لیے اردو بھی ان کے سامنے اگر بولنی ہو تو سوچ سمجھ کے بولیں. تو یہ ان کے وہاں ایک ہمارے ہیں, ہمارے پولیٹیشین, احمدی پولیٹیشین ہیں, اور منسٹر, ڈپٹی منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں پیٹرولیوم کے, ابھی بھی شاید پولیٹیشین ابھی بھی ہے نا, احمد صاحب اسٹل ممبر آف پارلیمنٹ. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا تھا, ہمارے یہاں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو ہماری جیلیں ہیں گھانا میں, ناٹ اونلی ان پاکستان یا یہاں ہر جگہ یہ حال ہے, گھانا میں ہماری جیلوں میں جو ڈائریکٹر جیل تھا وہ بھی, اور جو منسٹر تھا وہ بھی, اور اس کے سیکریٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے. کچھ کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی کہ جرم کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. وہاں بیٹھے ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ہماری جیلوں میں اکثر تعداد مسلمانوں کی ہے. دیکھیں بات سنیں, ٹھیک ہے, اکثر تعداد مسلمانوں کی جیل میں. تو ہمارے طاہر صاحب, طاہر احمد نام ہے ان کا, کہتے ہیں ان کو میں نے کہا کہ زیادہ ڈیٹا لے کے آؤ, یہ دیکھو اس میں سے
کہ ان 11% تو مسلمانوں کی پاپولیشن ہے اور احمدی بھی ہمارے کافی بڑی تعداد میں ہیں وہاں لاکھوں میں, کہ احمدی کتنے ہیں جیل میں. اور جو ساری انفارمیشن منگائی گئی پتہ لگا ان میں سے ایک بھی احمدی نہیں تھا. ایک بھی نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو بتایا گیا کہ تمہیں یہ کام کرو گے غلط تو تمہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے سزا ملے گی. ایک اٹیچمنٹ ہے ماں باپ سے کے پہلے, فیملی کی اٹیچمنٹ, پھر اس سوسائٹی کی اٹیچمنٹ, جس کی وجہ سے باوجود ان حالات کے ان میں سے ان بچت ہے. ہو سکتا ہے کہ 0.01% ہوں بھی یہ نہیں, لیکن وہ جو اس وقت ان کو انفارمیشن فوری ملی اس میں سے ان کو 300-400 آدمیوں میں سے کوئی نہیں نکلا. تو یہ چیزیں تو چاہتی ہیں محنت کرنا, معاشرے کا بھی کام ہے اور ایک گراس روٹ لیول پہ فیملی کا بھی کام ہے. یہ ایک اور پرابلم لاسٹ پوائنٹ, یہ جو ڈیمونائزیشن ہے اسلام کی جو, اینڈ آپ ریڈ یور ورکس آن دیٹ, اور جو رانگ پورٹریل ہے اس کا پریس اپنی پریس کے یہاں ہے. میں تو یہ میسج کرتا ہوں کہ اس ملک میں دیر از فری پریس, وی اپلوڈ دا فری پریس, بٹ دا فری پریس مسٹ ایکسرسائز دا رائٹ ود رسپانسبلٹی. تو یہ ڈیمونائزیشن ہز ہولینس آپ کا کیا اوپینین ہے, کیسے؟ آئی گاٹ مائی اون ویوز بٹ آئی لائک ٹو ہیئر یور ویوز آن دس. یہ جو رانگ پورٹریل ہے, دیکھیں نا اس پہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تبھی ایک تو یہ ہے کہ اسلام کو کیونکہ جانتے نہیں, اسلام کو سمجھتے ہیں کہ مولوی کو سب کچھ پتہ ہے, اس لیے وہ اس نے اسلام کی جو تعلیم دی اس نے اسلام کو ایک ہوا بنا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسلام ایک ایسا شدت پسند مذہب بنا دیا کہ بس ذرا سا تم نے چوں چاں کی, باپ کے سامنے بولے تو تھپڑ مار دو, ماں کے سامنے کچھ کہا تو تمہیں بند کر دو. روزہ رکھوانا ہے, اسلام کہتا ہے کہ روزہ تمہارے نہیں, ہاں روزہ ہاں یہ دیکھیں نا, اب اسلام مثلاً کہتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے, ہر بالغ پہ فرض ہے, بچے پہ فرض نہیں ہے. اب بچے کی عمر کیا ہے, اس کی گروئنگ ایج جو ہے, پڑھ رہا ہے, امتحان دے رہا ہے, تو 15-16 سال تک تو اتنا زور بھی نہیں دینا چاہیے, اس میں عادت پڑتی ہے, آہستہ آہستہ عادت ڈالنی چاہیے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں روزہ رکھوا کے کمال کیا. پاکستان میں کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں, روزہ رکھا, گرمی کے دن لمبے دن, بچے کو بند کر دیا کمرے میں, شام کو کھولا تو بچہ مرا پڑا ہے. یہ اور کہتے ہیں یہ اللہ کی خاطر مرا اس لیے جائز ہے, شہید. یہ تو اسلام نہیں نا ہے. تو پھر اس کو اسلام کو آپ لوگوں نے جو لیڈر ہیں نا سارے بیٹھے میرے سامنے, صحیح اسلام پیش کریں دنیا کے سامنے. میں تو کہتا یہ جو رسپانسبلٹی ہے نا ہر مسلمان کی, یہ ان اخبار والوں کی ذمہ داری ہے. آپ لیڈر ہو یا آرڈنری آدمی ہو, وہ رسپانسبلٹی ریسٹ ود ایوری ون آف اس, کہ ٹرو پورٹریل اسلام. بالکل. اور سم ٹائم مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پرابلم اکٹھے ہو جاتی ہے. اسلام تو جتنا کھلا اور نرم مذہب ہے اتنا ہے ہی کوئی نہیں. اس نے ہر مذہب کو کہا ہے کہ آؤ ایک بات پہ ہم جو ہماری مشترک ہے اس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں, ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک ہے نا. ایک زمانے میں جب ہندوؤں اور مسلمانوں کو بڑی سخت, انڈو پاکستان ایک تھا, ایک دشمنیاں پیدا ہو رہی تھیں, تو ہمارے جو بانی ہیں جماعت احمدیہ ہیں جن کو ہم مسیح موعود مانتے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس میں ہندوؤں کا کہ گو مسلمانوں کے لیے گائے کا گوشت کھانا جائز ہے اور ہم نے کھانا چاہیے, اور کوئی وجہ نہیں ہم نہ کھائیں. تم لوگوں کے نظر میں گائے مقدس ہے, لیکن امن قائم کرنے کے لیے, تمہارے جذبات کے خیال کے لیے ہم گائے کا گوشت کھانا بھی بند کر دیتے ہیں, بشرطے کہ تم یہ عہد کرو کہ تم بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے. تو یہ تو آگے معاشرے میں اس طرح کوئی جو بات کی جائے تو پھر اس کا زور بھی ہوتا ہے, لیکن اگر پتہ ہو کہ خود ہی عمل نہیں کرنا تو اگلے نے کیا کرنا ہے. چلیے شکریہ, السلام علیکم.